मारा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे कि पंजाब की लड़ाई, पंजाब पर लड़ाई और पंजाब में लड़ाई विफाक में हल की जा रही है। लग ऐसे रहा है कि सियासी तौर पे सियासी मैदान में बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं पंजाब में और बड़े विफाक में बैठ के उसको संभाल रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान इस बार की जो लड़ाई है बड़ी सख्त है और उसकी वजह तस्वीयाँ हैं मरियम नवाज का वो स्टेटमेंट जो कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के बयानात के हवाले से बल्कि पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी के हवाले से है। इस पे आज फर्स्ट राउंड हुआ है बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है, बच्चों की लड़ाई विफाक में जो सुलझाई जा रही है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक विफाकी वज़ीर रहे हैं, आज मुज़ाकरात के पहले दौर में शामिल भी थे, सैयद नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आप इस मुज़ाकरात के पहले राउंड में शामिल भी थे। जो बच्चों की आपस की लड़ाई है वो बड़े सुलझा रहे हैं, जो पंजाब की लड़ाई है वो विफाक में आके वहाँ पर बड़े बैठ रहे हैं। आप इस पे हंस रहे हैं इस सवाल पे, लेकिन ऐसी ही सूरत हाल है सर। बच्चे पंजाब में लड़ रहे हैं, बड़े विफाक में बैठ के सुलझा रहे हैं। क्या डिसाइड हुआ है सर फर्स्ट राउंड में? देखें गरीता, मसला ये है कि जहाँ तक ठीक है थोड़ी बहुत राइवलरी चलती है पार्टीज की, आफ्टर ऑल वी आर सेपरेट पार्टी, वो अलग हैं वो, लेकिन वो जब एस्केलेट हो जाती है और जब वो लीडरशिप की तरफ आना शुरू हो जाती है तो फिर जाहिर है कि इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। कल जब तक कि इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स के लेवल पे ये जो टिट फॉर टैट हो रहा था तो इन अ वे वो सियासत का हिस्सा समझा गया और उसको छोड़ दिया। लेकिन कब जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब ने जो जलसे में जो तकरीर की, आई थिंक दे क्रॉस्ड अ नंबर ऑफ रेड लाइंस, और उसके बाद जो है खामोश बैठ के उसको छोड़ देना वो खतरे की इस तरह से निशानी थी कि ये और फर्दर भी एस्केलेट हो सकता है। कि आज अगर हमने अपनी एक दूसरे की लीडरशिप पे अटैक करना शुरू कर दिया तो कल साथ कैसे बैठेंगे या क्या कोऑपरेशन होगी। सो वी हैव टू सेंड अ सिग्नल कि भाई नहीं, इनफ इज इनफ, ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से अटैक करें। हमने कोई एटलीस्ट एट बिलावल साहब लेवल कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने हमारी अपनी जो एक्सपीरियंसेस थे उसके बेस पे उन्होंने कुछ मशवरे दिए। अब आपको मशवरे जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं करना, बल्कि उनका तो ये कहना था कि उनके मशवरे फेडरल गवर्नमेंट को थे, पंजाब गवर्नमेंट को भी नहीं थे। लेकिन इट डजंट मैटर व्हिच वे दैट वर्क्स, लेकिन उसको किसी एक शाइस्तगी के तरीके पे लेना चाहिए। जितना कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो करें, जो ना कर सकते हैं उसकी भी कोई लॉजिकल डायलॉग में। अच्छा सर, यहाँ पे दो तीन लेट मी जस्ट फिनिश दिस वन सेंटेंस। एस्केलेट करके फिर पानी के मसले पे लेके जाना, जो कि आपको पता है कि इतना सेंसिटिव इशू है सिंध के लिए, नॉट जस्ट पीपल्स पार्टी बट एंटायर सिंध प्रोविंस। कैनाल्स को लेकर मेरा पानी कह देना कि ये तो कोई बात नहीं है ना कि भाई मैं कहूँ कि ये जो दरिया है इसका पानी मेरा है या आप कहें कि ये आपका है। तो फिर हम मोदी साहब से कल क्यों शिकायत कर रहे थे कि जी वो इंडस वाटर को डाइवर्ट कर रहे हैं, ऑल दैट। किसी का भी पानी नहीं है, सबका पानी है। जहां जहां से गुजरता है वहां सैराब करता है, वो सदियों से करता आ रहा है। सो इट्स नॉट माय वाटर और योर वाटर। ये तो बात ही कहना जो है वो मायूब सी बात लगी। तो लेट अस नॉट गो टू दैट लेवल। मसले को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और आज का जो राउंड हुआ डिस्कशन का, हमने ये सारी शिकायतें डॉक्टर साहब के सामने और बाकी जो लीडरशिप थी PMLN की उनके सामने रखी, और उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी कि इस मसले को, इस माहौल को चेंज करेंगे पहले तो। और जो मसाइल हैं हमारे, क्योंकि शिकायत तो पंजाब गवर्नमेंट से माजी में भी रही है बेस्ड ऑन द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज,
लेकिन उसको और एस्केलेट तो ना करें, आपने अपने जवाब में, सर अलाउ मी टू पुट द सेकंड क्वेश्चन टू यू, आपने अपने जवाब में दो तीन बड़ी अहम बातें कर दी हैं, लेकिन आपने मरियम नवाज को मोदी के साथ इक्वेट भी कर दिया है कि जिस तरह मोदी कहता है जी मेरा पानी है, वैसे ही मरियम नवाज कह रही है कि मेरा पानी। ये बड़ी आपने स्टेटमेंट दे दिया। हालांकि आज डिसाइड हुआ था कि कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन एक सेकंड, नहीं सर, अच्छा स्टेटमेंट है आपका, अच्छा इसमें कायम रहे सर, अच्छा स्टेटमेंट है आपका, डीरेल ना होने दें। मकसद सिर्फ ये है कि पानी पे जो राइट है वो हर एक का होता है, तो इस पे इस तरह से क्लेम हम ना करें, हम उसको उसी पर्सपेक्टिव में चीजों को। ठीक, आपने दो तीन चीजें कही हैं। आपने कहा लीडर्स पे अटैक, रेड लाइंस, इस पे मैं आपसे वजाहत जरा चाहूंगी, लेकिन अभी क्या डिसाइड हुआ है? क्या मरियम नवाज से माफी मंगवानी है पीपल्स पार्टी ने, या इसके बगैर काम चल जाएगा? देखिए, माफी और नो माफी ये वाकई फिर आप वाली पहली स्टेटमेंट है कि बच्चों का खेल नहीं है ये। हम पॉलिसी इश्यूज पे बात कर रहे हैं। हम एक सिस्टम चल रहा है और उसको हम बाहर से बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पॉलिटिकल कैपिटल। उसको उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जो मैंने कल बात की थी कि भाई और कुछ नहीं मांगते आपसे, इज्जत तो दो। हाँ, फिर इज्जत से पीपल्स पार्टी को इज्जत दो, वोट को इज्जत देने के बाद पीपल्स पार्टी को इज्जत दो। लेकिन मरियम नवाज आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी हुकूमत को रखे बैठी है। हाँ, लेकिन मरियम नवाज से माफी मंगवानी है क्या आप लोगों ने सर, या उसके बगैर काम चल जाएगा? नहीं, that is not something। हमारी डिमांड ये नहीं है कि माफी मांगेंगे। हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे जेन्युइन इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें, जो आपने कमिट किया हुआ है उन इश्यूज को रिजॉल्व करें। अच्छा सर, अब आ जाए जो लीडर्स पे अटैक। मरियम नवाज ने कहाँ पे लीडर्स पे अटैक किया? वो तो कहते हैं कि आप लोग सिंध में काम ही नहीं करते, कोई काम करें तो सही, तो आपकी तारीफ करें। सिंध का हाल आपके सामने है सर, कराची का हाल आपके सामने है, कराची की सड़कों का हाल आपके सामने है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप पानी की बात करते हैं कि जी पंजाब पानी की बात क्यों कर रहा है, लेकिन कराची के अपने लोगों को पानी मुयस्सर नहीं है सर, बिजली मुयस्सर नहीं है, बुनियादी सहूलियात। तो ये बात तो ठीक लगती है ना जब मरियम नवाज कहेगी जी कोई काम करो तो सही सिंध हुकूमत वालों। देखें, अगर आपने इसी उसमें चीजों को उलझाए रखना है फिर तो ठीक है। हमें भी 100 फ्लॉज नजर आएंगे पंजाब की गवर्नेंस में, आपको सिंध में फ्लॉज नजर आएंगे। तो दैट डज नॉट मीन कि एज जो है एलाइज हम एक दूसरे को मशवरा भी नहीं दे सकते। क्या पर उस सबका जवाब अगर यही होगा, तुम अपने घर पर जाके देखो तो सही मुझे कौन होते हो मशवरा देने वाले, फिर तो ये गाड़ी नहीं चलेगी ना। देन लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकिंग इट अप ना, कि बात भी नहीं कर सकते, डायलॉग भी नहीं हो सकता, मशवरा भी नहीं दे सकते। सर बात तो हो रही है सिंध की गवर्नेंस पे, सर सवाल तो हो रही है सिंध की गवर्नेंस पे। तो ये फिर तो बातें नहीं हो सकती ना। सर सवाल तो हो रहा है सिंध की गवर्नेंस पे और कराची सिंध में। सिंध के गवर्नेंस पे आप 10 सवाल करें, लेकिन दैट इज नॉट जिस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त बात हो रही है कि जी लोग फ्लड्स में जो फंसे हुए हैं, और सिंध की डीलिंग विद द फ्लड effects has been far superior than what is happening in Punjab. Come on, but it's not a comparison Sindh versus Punjab का ना। वहाँ जो इस वक्त रिकंस्ट्रक्शन हुई है of flood damaged housing, वो इट इज एन एग्जांपल। सर ये बातें आपकी दुरुस्त हैं, ये बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन सिर्फ कराची की, सर अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि सिर्फ कराची की सूरत हाल से क्या आप मुतमईन हैं? ठीक है, बट वो इस कॉन्टेक्स्ट में तो बात नहीं आती ना कि आप पंजाब को क्यों मशवरा दे रहे हैं, पहले कराची को ठीक कर। ठीक है, हम चले जाते हैं कराची, कुछ नहीं करते, आप अपना घर खुद संभालो, फिर हम निकल जाते हैं ना, फिर हम जाके कराची को ठीक करते हैं। बट लेट द मुस्लिम लीग ट्राई एंड गवर्न। कम ऑन, ये एटीट्यूड है क्या? हाँ, लेकिन सर मरियम नवाज की तनकीद यही थी कि आप लोग कराची का हाल देख लें कि वहां पे सड़कें ठीक नहीं है। ये देखे ना, जवाब में है। इट इज नॉट कि हम सिंसियरली एक एडवाइस दे रहे हैं, आप उसको बजाय कंसिडर करने के आप उसको तनकीद करके ले रहे हैं, और फिर हमें टिट फॉर टैट एक जवाब दे रहे हैं कि जाओ जाकर अपना घर ठीक करो। That's not the spirit in which सर मैं बतौर सहाफी इस साइड डिबेट से हट के मरियम नवाज की स्टेटमेंट, मरियम नवाज को फिलहाल साइड पे रखते हैं। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, कराची समेत पूरे सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, सिर्फ कराची को आप ले लें सर, 3-4 करोड़ की आबादी, क्या आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल से, उस गवर्नेंस से मुतमईन हैं सर? ओके, let me answer that. पहली चीज तो ये कि there are a lot of things that are wrong in Karachi infrastructure over the years। किस तरह से रॉन्ग हुए हैं, कितने टाइम में कितना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो सब
those things are admitted facts. ہم بھی جب اپنے اس میں فورمس میں ہوتے ہیں تو ہم کرٹیسائز انہی چیزوں کو کرتے ہیں. But that اگر آپ نے بالکل ہی کراچی پہ ہی پہنچنا, I think first person who should be on your program should be the mayor Karachi. Certainly he would be there. Certainly he would be there. نا? Both of them would be there in the program. Yeah. تو لیکن آپ ماشاءاللہ سر ان دونوں سے سے سینئر آپ ہیں سیاستدان سر, ماشاءاللہ. نہیں تو چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے, بٹ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی فلاں جگہ ٹھیک ہے تو پھر یا فلاں کیوں نہیں ہے ٹھیک. یہ اس جس کانٹیکسٹ میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں نا, وہ تو بات کو ڈائیورٹ کرنے والی بات ہوئی نا. رائٹ. بہت بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سن لیا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, مسلم لیگ نون کا موقف اس حوالے سے لیتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں, سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. السلام علیکم خرم دستگیر خان صاحب, سے بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے. پھر لگ ایسا رہا ہے کہ پنجاب میں بچوں کی لڑائی ہوئی ہے, وفاق میں بیٹھ کے بڑے اس کو سلجھا رہے ہیں بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی. تو کس طرح سے پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کیا جائے گا؟ آپ سے پہلے ابھی سید نوید قمر تھے میرے ساتھ, وہ کہتے ہیں مریم نواز نے ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے جو مودی کی طرح کا لگتا ہے. انہوں نے مریم نواز کو مودی سے ایکویٹ کیا کہ جب مودی کہتا ہے میرا پانی ہے میں روک لوں گا, میری مرضی ہے, مریم نواز وہی بات کر رہی ہیں کہ میرا پانی ہے میری مرضی ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ خرم دستگیر خان صاحب؟ جی پہلے تو میری توقع ہے کہ بہت جلد یہ معاملہ جو ہے وہ احسن طریقے سے حل ہو جائے گا. اور کیونکہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اگر کوئی اختلاف رائے ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ سیلاب زدگان کو امداد کس طریقے سے پہنچانی, اس کے اوپر اختلاف ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سارا جو پروسیس ہے اس کو بیسپ کے ذریعے, جو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے ذریعے سالو کیا جا سکتا ہے. مریم نواز صاحبہ اس کو اپنے جو سرکاری ذرائع ہیں اس کے ذریعے کرنا چاہتی ہیں. یہ کوئی ایسا میجر اختلاف رائے نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جب سیاسی تقاریر میں بعض اوقات زیادہ تند و تیز گفتگو ہو جاتی ہے, کبھی کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے, ابھی بجٹ کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ ہوا تھا, ابھی اس دفعہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوئی ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے اس پہ دونوں متفق ہیں کہ ہمیں جو سیلاب زدگان ہیں ان کی جو الحمدللہ جو ریسکیو اور ٹیمپرری ریلیف تھا وہ تو ہو گیا, لیکن اسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ دونوں پنجاب حکومت بھی اور سندھ حکومت بھی اس میں پوری طرح فوکسڈ ہے, اور وفاقی حکومت ان کو پوری طرح سپورٹ کرے گی. سر آپ بھی فائر فائٹنگ کرنے کی بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں, یہی راؤنڈ ہوا ہے آج پی ایم ایل این کی طرف سے فائر فائٹنگ کا, لیکن بچوں کی لڑائی لگ رہا ہے کہ بڑے وفاق میں آ کے سلجھا رہے ہیں اور اس کو آ کے سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن صرف اختلاف رائے نہیں ہے سر, یہ صرف تندی تیزی نہیں ہے, یہاں پر تو بات کر دی گئی کہ ہاتھ پاؤں توڑ دوں گی اور زبانیں بند کر دوں گی, منہ بند کروا دوں گی. اس پر پیپلز پارٹی سیخ پا ہے, تو کیا مریم نواز معافی مانگیں گی؟ جی یہ تو حکومت پنجاب کی ترجمان ہی آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ جو سر آپ مسکرائے ہیں بلکہ ہنسے, ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کی باتوں پہ سر نہیں تناؤ جو ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے جو ایک چولستان میں نہر نکالنے کا معاملہ تھا جس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ریئیکشن آیا تھا, بیک گراؤنڈ میں وہ بھی ہے. پھر یہ بھی اختلاف ایک رہا ہے دونوں جماعتوں میں کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ رائے تھی کہ ہمیں بین الاقوامی مدد طلب کرنی چاہیے, لیکن مسلم لیگ نون کی رائے یہ تھی کہ جو جتنے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ان کا بہترین استعمال کر کے ہمیں اپنے جو بھائیوں اور بہنیں ہیں سیلاب زدگان ان کی مدد کرنی ہے. اور اگر آنے والے مہینوں میں جو اس کا بڑا یعنی کام ہونا ہے, جو کلائمیٹ چینج کے لیے ہمیں نئے ڈائیورژنز اور نئے ریزروارز کریٹ کرنے ہیں جس کے ذریعے ہم سیلاب سے بچ سکیں, اس کے لیے جو ہے بین الاقوامی جو گرین فنڈنگ ہے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے. تو وہاں بھی ایکچولی جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ ڈیلیوری کے طریقہ کار پر ہے, ڈیلیوری پر نہیں. ٹھیک, لیکن آپ کی رائے کیا ہے کہ مریم نواز کو معافی مانگ لینی چاہیے if it comes to this؟ جی یہ تو آئی تھنک فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم اور مریم نواز صاحبہ مل کر سکتے ہیں, اور اگر ضرورت ہے تو دیکھیے اگر جو ہمارے حواری ہیں جن کی ہمیں بڑی سپورٹ حاصل رہی ہے پچھلے سال میں بھی اور مختلف قانون سازی میں بھی, تو وسعت دل میں کوئی حرج نہیں ہوتا کبھی بھی.
امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. ذرا کچھ مزید معاملات، کچھ مزید اہم اور سنجیدہ معاملات کے حوالے سے غزہ فلسطین فوج بھیجنی چاہیے پاکستان کو، پاکستان کی فوج جانی چاہیے، آپ کی رائے کیا ہے سر اس پہ؟ آپ وزیر دفاع بھی رہے ہیں سابقہ. جی دیکھیے، ابھی چونکہ جو صدر ٹرمپ کا فریم ورک ہے اس میں بہت ساری جو تفصیلات ہیں اس کا فیصلہ ہونا ہے. اگر بنیادی طور پہ یہ ہمیں پاکستان کو موقع ملتا ہے اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنے کا یا ان کی زندگی میں بہتر لانے کا، تو یہ ایک عملی قدم جو ہے یہ اچھا ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو اس کی سیاسی خد و خال ہیں اس ایڈمنسٹریشن کے، اس کے اوپر ابھی کافی بحث ہونی ہے. اور جو زیادہ آئی تھنک اس میں تھوڑی سی تشویش کل کے مقابلے میں آج پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان نے بھی اور دوسرے ممالک نے کہا ہے کہ جو معاہدہ ہمیں دکھایا گیا تھا یہ وہ نہیں ہے. اس میں غالباً بینجامن نیتن یاہو جب واشنگٹن گئے ہیں تو بعض جگہوں پہ کچھ معاملات کو جسے کہتے ہیں ڈائلیوٹ کیا گیا ہے جو پہلے واضح تھا، جس کی وجہ سے مسلمان ممالک نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کی سپورٹ کریں گے. تو یہ چیزیں اگر ریزالو ہو جائیں اور اگر بہتر طریقے سے ہمیں اس کا جو مینڈیٹ ہے، جو بھی فورس جائے گی اس کا مینڈیٹ پروٹیکشن ہے اور اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے، تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہتر قدم ہو. تو ان پرنسپل آپ سمجھتے ہیں کہ پرنسپلی جانی چاہیے پاکستان کی فوج غزہ کے لیے، یا کس امبریلا کے تحت؟ نہیں، یہ پرنسپل جو ہے ابھی فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ امبریلا کا پتہ نہیں ہے کہ کس امبریلا کے تحت کون سی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور کیا جو ہے اسرائیل کی افواج جو ہے. دیکھیں، ہمیں جو تناؤ ہے اس سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ پاکستان اور اسرائیل کی افواج کا کبھی بھی آمنے سامنے کلیش جو ہے وہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور جو اپنے فلسطینی بھائی اور بہنیں ہیں جنہوں نے بہت تکلیف ہماری آنکھوں کے سامنے، جو کوئی بدترین تکلیف ہو سکتی ہے، پورے خاندان جو ہیں وہ نسل کشی کا شکار ہوئے ہیں، ان کی تکلیف دور کرنا ہمارا مقصد ہے. لیکن جب تک یہ اس کا کوئی سیاسی طور پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے فیصلہ نہیں ہوتا تو پاکستان کو عجلت میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سر، پاکستان has never been a direct stakeholder in Middle East. ہمارا ریلیجیس سینٹیمنٹ تو وہاں پر موجود رہا ہے، آئیڈیالوجیکل سینٹیمنٹ بھی ہمارا رہا ہے، بٹ وی ہیو نیور بین دا جیوگرافیکل اینڈ پولیٹیکلی ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ان مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ. اب پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہوگا کہ پاکستان براہ راست ایک فریق بنے مشرق وسطیٰ کے تنازع میں بھی. تو کیا پاکستان نے بہت جلدی نہیں کر دی، جس طرح آپ نے بھی کہا، کل اسحاق ڈار نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی رات گئے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا تھا، کچھ چیزیں ڈائلیوٹ ہوئی ہیں نیتن یاہو کے ٹرمپ سے ملاقات کے بعد. تو کیا پاکستان نے بہت جلدی نہیں کر دی، بہت اجرت میں، بہت جلد پاسی میں فیصلہ نہیں کر دیا؟ نہیں، دیکھیے، یہ جو ایک بڑی تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک نے بھی، بلکہ دنیا کے کسی ملک نے بھی، وہ ممالک بھی جہاں لاکھوں کے اجتماعات فلسطین کے حق میں نکلے ہیں، کسی ملک نے اسرائیل سے غزہ کی خاطر جنگ کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا. یہ ایک بنیادی حقیقت ہے. اب جب کہ ہمارے سامنے ایک رستہ کھل رہا ہے جو قتل عام کو روکے گا، نسل کشی کو روکے گا، ریلیف پہنچائے گا، جو فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے بے دخلی سے روکے گا، تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک، رائٹ. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. آج پر وقت نکالنے پہ ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی کچھ بات کریں گے کہ آخر اس پارٹی میں جو دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے اس دال کا کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس پہ سوال کریں گے. اور شارٹ کوئک پیسٹ ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. حالانکہ اس پارٹی کی اپنی بات بن نہیں رہی اور جماعت کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. علی امین گنڈاپور نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جہاں پہ براہ راست ڈائریکٹلی انہوں نے غالباً پہلی بار پبلک کے سامنے علیمہ خان پہ سنگین الزامات عائد کیے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ٹاؤٹ اور ایجنٹ ہونے کا طعنہ بھی دے دیا ہے. علیمہ خان کی اپنی چپکلش علی امین گنڈاپور کے ساتھ جاری ہے. تو اس پارٹی میں جو جوتیوں میں دال بٹ
رہی ہے, یہ انجام اس کا ہوگا کیا آخر. میرے ساتھ موجود ہیں عمران اسماعیل صاحب, سابق گورنر سندھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں اور کور ممبرز میں سے رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, آپ کا دل تو بڑا دکھتا ہے, آپ ہمیشہ ہمارے پروگرامز میں اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب اب تو ڈرٹی لانڈری پبلک کے سامنے آ کے جو ہے واش کی جا رہی ہے. گنڈا پور نے جو ویڈیو پیغام جاری کر دیا, پشاور کا جلسہ کیا ہوا کہ چیتھڑے اڑ گئے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے. واٹ از ہیپننگ ود یور پارٹی عمران اسماعیل صاحب؟ شکریہ غریدہ. ایک لیڈر لیس پارٹی جو ہے وہ ایک ہیڈ لیس چکن کی طرح ہوتی ہے. اگر عمران خان ہی اینکر تھے, وہ اینکر جو اس پارٹی کو سنبھالے ہوئے تھے, باقی تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. اس پارٹی میں کبھی لیڈرشپ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی عمران خان کے نیچے, اور جو تھوڑی بہت ڈیولپ ہونے کی اس میں صلاحیت تھی یا کوشش تھی وہ ان کو ہونے نہیں دیا گیا. اب یہ ہمارے سامنے رزلٹ ہے کہ اگر عمران خان کسی صورت لیڈ نہ کر پائیں, یا وہ جیل میں ہوں یا خدا نخواستہ علیل ہوں یا کوئی چیز ایسی صورتحال ہو کہ وہ لیڈ نہ کر پائیں, تو پارٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ. اب صرف عمران خان ہے اور عوام ہے, بیچ میں سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا ہے. ویری انفارچونیٹ, بیکاز اس جماعت کو ہم نے اپنے خون سے سینچا تھا اور پرائم ٹائم آف آور لائف ہم نے اس کے اندر لگایا, اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا یہ اثر ہوگا. اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جماعت آ جائے گی جن کا کوئی تعلق واسطہ اس پارٹی سے نہ کبھی تھا اور نہ کبھی آئندہ آگے ہوگا. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو, میں پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ کہتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایگزسٹنس کو پارٹی کے ایگزسٹنس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, اور ان کا کوئی لینا دینا پارٹی سے نہیں ہے. وہ اس صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں جس میں عمران خان جیل میں ہو, پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ یا چھوڑ کے جا چکی ہو یا وہ بھی جیل میں ہو, اور جن لوگوں کے ہاتھ پارٹی چڑھی ہے ان کو نہ سیاست کا سر پیر کا پتہ ہے, نہ وہ پتہ کرنا چاہتے ہیں. they all are busy enjoying their perks and privileges. یہ بات تو علی امین کی میں مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پارٹی میں ایسے ہیں, بلکہ یہ بات میری اب علی امین نے کہنا شروع کیا کہ جن کو شوق یہ ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور وہ باہر عیاشی کرتے ہیں. تو یہ جو علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان کے درمیان ٹگ آف وار ہے, اس میں کون درست ہے؟ آپ کس کی سائڈ پہ ہوں گے؟ گنڈا پور کی سائڈ پہ, علیمہ خان کے سائڈ پہ؟ میں تو دونوں میں سے کسی کی سائڈ پہ نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا پارٹی کو لیڈ کرنے کا فرام دا فرنٹ, وہ انہوں نے نہیں کیا, جس کی عمران خان کو سے توقع تھی. عمران خان بار بار ان سے اظہار برہمی بھی کرتے رہے. اور علیمہ خان از ناٹ اے لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف. شی نیور واز, شی نیور ول بی. وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے کوشش جدوجہد کر رہی ہیں, بے شک کرتی رہے. تحریک انصاف کی لیڈر وہ نہیں بن سکتی کبھی بھی. تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے. شاہ محمود قریشی کی صورت میں, عمران خان صاحب کی نمبر 1 عمران خان صاحب کی صورت میں, ظاہر وہ تو ہے ہی, شاہ محمود قریشی کی صورت میں, اعجاز چودھری کی صورت میں, محمد سرفراز چیمہ کی صورت میں, بیگم یاسمین راشد اور دیگر جو سارے دوست اندر ہیں, وہ ان کی صورت میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ. لیکن یہ گنڈا پور بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے نا, جب پارٹی پرائم پہ تھی, جب پارٹی حکومت میں تھی, جب اپوزیشن میں بھی تھی 2014 آنورڈز, تو یہ گنڈا پور آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. بالکل ساتھ ہوا کرتے تھے, آج بھی پارٹی کے ساتھ ہیں. وہ گئے تو کہیں نہیں ہیں, وہ ان کے پاس سے سب سے ساتھ ہونے سے مراد کہ وہ کیا وہ پارٹی کے ساتھ اب سنسیئر نہیں رہے یا کیا معاملات ہیں؟ اور جو گنڈا پور کے الزامات ہیں علیمہ خان کے بارے میں, would you believe them? I don't know. Apparently تو دیکھیں نا, علیمہ خان کے بیٹے جیل گئے اور دوسرے دن 2 دن کے بعد وہ چھوٹ کے آ گئے انہیں الزامات پر جن پہ پی ٹی آئی کے بے شمار ورکرز اور لوگ جیل میں ہیں. تو الزام لگانا تو بڑا آسان کام ہے. پیچھے ہوا کیا پس پردہ I don't know. But apparently نظر یہ آتا ہے کہ جو علیمہ خان کے بیٹوں کے ساتھ ہوا وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی وہی انجام ہونا چاہیے تھا. نہیں, وہ بھی ورکرز ہیں, والے ورکرز ہیں جن کا بیچاروں کا دن گھر جو ہے دہاڑی پہ چلتا ہے, جو 500 1000 2000 روپے کی دہاڑی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, غریب لوگ ہیں, رکشہ چلانے والا ہے, وہ لوگ ہیں. وہ بیچارے اب جیل میں بیٹھے ہیں, نہ کوئی ان کو پوچھتا ہے. میں ابھی گیا, میری پیشی ہوتی رہتی ہے, وہ شوق ہے بڑا ان کو وہاں بلانے کا مجھے بار بار. تو اسلام آباد میں میری پیشی ہوئی, میں گیا اس پیشی میں, تو وہاں پہ کوئی 15-20 پی ٹی آئی کے ورکر ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہماری پرانی اکوائنٹنس تھی, پہچان گئے ایک دوسرے کو. تو میں نے ان سے پوچھا تمہارا وکیل کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو وکیل نہیں ہے. میں نے کہا کیوں, پارٹی نے وکیل نہیں کر کے دیا تمہیں؟ تم لوگ تو اب تک پارٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہو بالکل اس طرح جیسے پہلے تھے. انہوں نے کہا سر وکیل چھوڑے, ہمارے گھر پہ فاقے کٹ گئے, ہم جیلیں ادھر ادھر ہو گئے, یہ تو نہیں پوچھا.
دین فائنلی جو میرا وکیل تھا اس نے بیچارے نے خود ان کو کہا کہ جی میں آپ کا وکالت نامہ سائن کر دیں، میں آپ کا فری میں آپ کا کیس لڑ دیتا ہوں، میں عمران صاحب کا تو لڑ ہی رہا ہوں کیس. سو وہ یہ تو حال ہے، پارٹی پوچھتی نہیں ہے کسی کو. اگر ورکرز کو آپ نہیں پوچھیں گے کوئی بھی لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں جہاں پہ عمران اسماعیل صاحب ایسا کیوں ہے؟ کیا صرف عمران خان کے جیل جانے کی وجہ سے پارٹی بالکل جوتیوں میں دال بٹ گئی ہے؟ پارٹی کے چیتھرے جو ہے وہ اڑ گئے ہیں؟ جب آپ حکومت میں تھے بشرا بی بی پر الزام تھا کہ وہ حکومت چلا رہی ہیں بیک ڈور سے. اب پارٹی بالکل آپ نے خود کہا کہ صفایا ہو گیا ہے، عمران ہے ادھر، عوام ہے بیچ میں، پارٹی کا صفایا ہو گیا ہے. اب علیمہ خان بیچ میں آ گئی ہیں. تو جب آپ لوگ حکومت میں تھے تب علیمہ خان کا کردار ہوا کرتا تھا اس طرح سے؟ نہیں، کبھی زیرو بالکل کوئی کردار نہیں تھا. کبھی علیمہ خان نے فون کر کسی کام کے لیے یا کسی چیز پہ نہیں بلایا لیکن یا کوئی بشرا بی بات بی کا نہیں کی، ہوتا تھا. اور نہ عمران خان نے ایپریشیٹ کیا. میرے ساتھ نہیں ہوا. میرے ساتھ میں آپ سے حلفاً یہ بات کر سکتا ہوں کہ بشرا بی بی نے بھی کبھی میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں کی، بلکہ انڈائریکٹ بھی ان کا کوئی مجھے میسج کبھی نہیں آیا. ٹھیک. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں انٹرفیئر کرتی تھی، لیکن وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں گی، میرے ساتھ کبھی نہیں. سو آئی تو کانٹ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ پارٹی کو اگر بچانا ہے تو آپ کے نزدیک اس کا واحد سولوشن کیا ہو سکتا؟ دیکھیں، تو عمران خان کے جیل سے باہر آنے پہ منحصر ہے، اور عمران خان کے جیل سے باہر آنا صرف ایک ہی صورتحال مجھے مجھے یعنی ریولیوشن کہ پھر آتا آپ کی نظر طرف نہیں سے آتا. نہ ہی سمجھی جائے عمران اسماعیل صاحب؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں صرف ایک ہی سولوشن ہے کہ عمران خان صاحب اس کو ریکنسائل کریں اور وہ ٹھیک. بیٹھیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ بات چیت کا رائٹ آغاز کریں اور اس کے بعد بات کو آگے لے جا سکیں. رائٹ. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، گورنر سندھ، پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر، ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے غزہ کے حوالے سے کچھ ڈیبیٹ کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس حصے میں خاص طور پہ بات کریں گے غزہ کے حوالے سے. غزہ کا جو مجوزہ امن معاہدہ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب جو کہ پاکستان کے سابق مندوب رہے ہیں اقوام متحدہ میں. السلام علیکم منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت دینے پہ. ہاؤ ڈو یو سی دس غزہ کا معاہدہ؟ آپ کو یہ ورکیبل لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حماس اس کی جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ تسلیم کر لیں گی؟ جبکہ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ حماس نے کہا ہے کہ جو اس کی ڈس آرمامنٹ کی شق ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی جائیں. کل اسحاق ڈار یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا تھا، اس میں کچھ چیزیں چینج کی گئی ہیں پرہیپس آفٹر دا میٹنگ آف نیتن یاہو اینڈ ٹرمپ. واٹ ڈو یو سی کہ یہ پاسبل ہو سکے گا ود ان دس ویک؟ جی، میرے خیال میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حماس مانتا ہے نہیں مانتا. اگر حماس مان جاتا ہے with اور وداؤٹ امینڈمنٹس تو پھر آگے قدم جو لینے ہیں اس پلان کے تحت پھر وہ اس پہ مذاکرات ہوں گی، اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک فریم ورک پیش کیا گیا ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس پہ کافی کام کرنا ہوگا ٹو ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف دا پلان. اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ ہماری نظر سے کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں، پر obviously ایک کمپرومائز پروپوزل ہے، پر اس کی امپلیمنٹیشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ حماس مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اس کو. یہ ظاہر ہے، یہ سب سے ایک اہم اس میں دس از اے کیویٹ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ون. کیا پاکستان کو غزہ میں فلسطین میں اپنی فوج بھیجنی چاہیے اور امبریلا کیا ہوگی؟ کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کی ہو سکتی ہے پیس کیپنگ فورس؟ جی دیکھیں، اگر اسٹیبلائزیشن فورس اگر یونائٹڈ نیشنز کی امبریلا کے تحت ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں ضرور جانا چاہیے، اس میں شرکت کرنی چاہیے، پر اب تک کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ کس قسم کی فوج ہوگی، کون بنائے گا، اس کی اتھارٹی کیا ہوگی، اس کی لیگیلٹی کیا ہوگی، وہ دیکھنا ہے. پھر اس میں اگر اسرائیل کا اس میں ہاتھ ہو، اگر اسرائیل کی منظوری کی ضرور ہو تو میرے خیال میں اسرائیل نہیں مانے گا کہ پاکستانی فوج وہاں آئے. تو یہ سوال ابھی تک میرے خیال میں پری میچور ہے. پہلی چیز تو ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ معاہدہ جو فریم ورک ہے یہ مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا ہے دونوں طرف سے. اگر مانا جاتا ہے تو پھر بہت ساری جو سٹیپس ہیں
ان کو الیبریٹ کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھیں گے کہ ود ان فیو آورز لائک ان دا ارلی آورز آف دا ڈے پاکستانی وقت کے مطابق وزیر اعظم شہباز نے ویلکم کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو معاہدہ پریزنٹ کیا ہے، اور رات گئے پھر اسحاق ڈار اس معاہدے کو ڈسون کر رہے ہیں کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا تھا. تو اگر ود ان دس شارٹ اسپین آف اے فیو آورس اگر چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں تو پاکستان پھر کہاں کھڑا ہے؟ کیا پاکستان نے بہت اجرت میں تو فیصلہ نہیں کر لیا یا بہت جلد بازی میں چیزوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ تو نہیں کر لیا؟ جی میرے خیال میں وزیر اعظم کو شاید یہ امپریشن تھی کہ یہ وہی پلان ہے جو پہلے دکھایا گیا تھا نیو یارک میں، جو اسلامی ممالک کے سربراہ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی. شاید ان کو یہ امپریشن تھا کہ یہ وہی پلان ہے، پر اس میں تبدیلی آئی ہیں. تو اس کے بعد میں جو کلیکٹیو سٹیٹمنٹ جو آئی ہے 8 ملکوں کی جنہوں نے ملاقات کی تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس ایفرٹس کو، پر جو ڈیٹیلز آف دا پلان کو اس میں میرے خیال میں انڈورس نہیں کیا ہے، اور اس میں جو فلسطینین اسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے کریشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ وہ بھی ڈالا گیا ہے. تو میرے خیال میں وہ زیادہ اہم پوزیشن ہے جو اسلامی اور عرب دنیا کے ہی ہے جس میں پاکستان شامل ہے. ٹھیک. اور 2 اسٹیٹ سولوشن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پاکستان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ یہ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن تو پوری دنیا نے مانی ہوئی ہے، وہ اقوام متحدہ نے بھی مانی ہوئی ہے. سلامتی کونسل میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونی چاہیے. جو اوریجنل جنرل اسمبلی کی ریزولوشن تھی اس میں بھی اسرائیل کی جو کریشن ہوئی ہے اس میں بھی کہا گیا تھا کہ جی ایک طرف سے اسرائیل ہوگا، ایک طرف سے فلسطینین اسٹیٹ ہوگا. تو فلسطینین یہ 2 اسٹیٹ سولوشن تو مانا ہوا ہے، پوری دنیا نے مانا ہوا ہے. تو یہ کوئی نئی پوزیشن نہیں ہے پاکستان کی یا عرب دنیا کی، یہ بہت عرصے سے پوزیشن رہی ہے، انٹرنیشنل پوزیشن. رائٹ. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آج پروگرام کے لیے کرنے پہ. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.